अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैर आफियत के साथ होंगे। मैं हूँ नवीद-उर-रहमान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल नवीद-उर-रहमान 671। आज स्टॉक एक्सचेंज की कुछ ओवरऑल जो डे एक्टिविटी रही है थ्रू आउट मॉर्निंग सेशन से लेकर क्लोजिंग जो होती है इसकी, तो वो मैं आपके सामने रखूँगा। उसके टॉप 10 कंट्रीब्यूटर जो है वॉल्यूम लीडर जो होते हैं वो, और वॉल्यूम के हिसाब से मार्केट ने कितना मूव किया, कौन से पॉइंट ऐड हुए, और आगे चल के मार्केट के व्यू ओवरऑल जो उसकी डिस्कशन है। उसके बाद मैंने एक नज़म है और एक जो है वो गज़ल लिखी थी 2004-5 में गालबन ईद के मौके पर। वो जो हमारा कन्फ्लिक्ट है, जो हमारा मजहबी अटैचमेंट जिसके साथ बहुत ज़्यादा है और जो इन पूरी दुनिया को जो इफ़ेक्ट कर रहा है, वो इसराइल और फ़लस्तीन कन्फ्लिक्ट है। उसके ऊपर मैंने नज़में जो आज से तकरीबन 20 साल पहले लिखी थी कम व बेश, वो मैं आपके सामने आपकी खिदमत में पेश करूँगा। तो वो मेरा वीडियो का जो है वो लास्ट का सेशन होगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग जो है ना मेरी वीडियो को कंटिन्यू कर देखेंगे और इसको जो है ना फिर इस कमेंट्स की सूरत में मेरी रहनुमाई फरमाएंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर। ये टॉप 10 कंट्री वॉल्यूम कंट्रीब्यूटर्स हैं जो कि डे के हिसाब से मैं भी वाच करता हूँ। आप लोगों को भी उनको वाच करना चाहिए अगर आपने लोगों ने इसमें एंट्री लेनी है। तो ये जो जिनका वॉल्यूम जो होता है पूरी मार्केट को 100 इंडेक्स को लीड करता है टॉप 10। तो उनमें ख़रीदो फरोख्त जो हो रही होती है उसी में फिर आपको इन्वेस्टर को जो है ना इंटरेस्ट होता है। जहाँ सेल्स परचेज़ हो रही होगी उसी स्टॉक के अंदर एक्टिविटी अच्छी होगी और गेन करने का कुछ प्रॉफिट चांस होता है। तो निस्बतन छोटा स्क्रिप्ट रिफाइनरी सेक्टर का, ये पेट्रोलियम्स में बाइको इसका पुराना नाम था, सिनर्जी के नाम से आप आजकल मार्केट में है इसका जो है ना सिनर्जी। इसका वॉल्यूम आया 71.27 मिलियन। ये टॉप 10 में पहले नंबर पे है और इसकी प्राइस जो क्लोजिंग प्राइस थी 3.95 पे क्लोज़ हुई है। ये निस्बतन छोटा स्टॉक है और पीछे इसकी प्राइस जो है वो गालबन बिलो 3 चल रही थी, 2.876 2.80 से इंक्रीज़ ग्रेजुअली होती होती रेजिस्टेंस इसने शो की 3 पे 3, 10, 3, 25। तो जैसे ही मार्केट के अंदर वॉल्यूम आया और आज माशाल्लाह मार्केट ने अच्छा क्लोजिंग दी है, ऊपर गई है और रेजिस्टेंस शो करके फिर इसने थोड़ा सा माइनर सा 51,000 की नफ्सियातियात को इसने टच करके नीचे क्लोजिंग दी है। तो ये इसमें मेजर कंट्रीब्यूटर आए 71.27 मिलियन शेयर के साथ। क्लोजिंग प्राइस 3.95 सिनर्जी। दूसरे नंबर पे PRL है 51.54 मिलियन शेयर्स का काम हुआ है रिफाइनरी सेक्टर का। ये भी इसकी प्राइस है 20.75 पे क्लोजिंग हुई है। WTL अगेन टॉप 10 में आ रहा है, छोटा स्क्रिप्ट है और इसमें वॉल्यूम बहुत ज़्यादा आता है, प्राइस इसकी कम है। तो 22.60 मिलियन शेयर्स का काम हुआ, 1.28 पे इसकी क्लोजिंग प्राइस है। पावर सीमेंट सेक्टर में ये स्टॉक जो है आपका 20.86 मिलियन शेयर्स का काम हुआ है, 5.60 पे क्लोज हुआ है। FFBL फर्टिलाइज़र है इसका बिन कासिम का ये स्टॉक, और इसके 17.81 मिलियन शेयर्स का काम हुआ है और उसकी क्लोजिंग प्राइस भी 17.81 पे आई है। पेल पाक इलेक्ट्रॉन 12.84 मिलियन का काम हुआ है, छठे नंबर पे टॉप 10 कंट्रीब्यूटर्स में, और 13.54 जो इसकी क्लोजिंग प्राइस है। के इलेक्ट्रिक छोटा स्क्रिप्ट अगेन और टॉप 10 में आ रहा है और इसकी प्राइस जो है वो 2 समथिंग से चली है, 2 से लेके आज क्लोजिंग आई है 3.35 पे, और इसका वॉल्यूम जो आया है 11.38 मिलियन शेयर्स का इसके अंदर काम, इसके शेयर्स के अंदर जो खरीदो फरोख्त हुई है 11.38 मिलियन शेयर्स की, और क्लोजिंग प्राइस 3.35 पे आई है। 7वें से 8वें नंबर पे TRG है। कल भी मैंने आपको बताया था TRG में आप लोगों ने एंट्री नहीं लेनी अभी। TRG का लॉसेस बहुत ज़्यादा आए हैं और ये अब डिक्लाइन फेज़ में की तरफ चल पड़ा है, और इसका जो है डिक्लाइन अब कहाँ जाके ये ठहरता है, थमता है, ये अभी इस पे बात करना काबिल वक्त होगा। TRG के 11.08 मिलियन शेयर्स का काम हुआ है, 69.66 पे आज इसकी क्लोजिंग आई है।
FCCL 8.86 ملین شیئر پہ کام ہوا ہے اس کے اندر اور 13.85 پہ اس کی کلوزنگ آئی ہے. DCL دیوان سیمنٹس ہے 7.86 ملینز کا کام ہوا ہے 6.10 پہ اس کی کلوزنگ آئی ہے. یہ جو سٹاک ہے یہ میں اس پہ 3.76 پہ اس کو واچ کر رہا تھا جب اس کی پرائس تھی آج سے 1 سے 2 مہینہ پہلے. تو اب جب یہ مارکیٹ کے اندر تیزی آئی ہے تو جو سٹاک چھوٹے ہوتے ہیں نسبتاً ہر انویسٹر اس کی طرف جاتا ہے چھوٹا انڈیویجول فارم میں کمپنیز کے فارم میں تو اس کے اندر اس نے ریزسٹنس شو کیا 4 پہ پھر 4.20 4.50 4.75 تو 4.75 پہ میں اس پہ نکل گیا تھا اور ابھی یہ اس نے 6.10 کلوزنگ دے دی ہے. تو ماشاءاللہ اس کے اندر پوٹینشیل دیکھ لیں کہ کتنا زیادہ اس کے تھا 3 سے آلموسٹ اس کی آپ 6.10 پہ پرائس پہنچی ہے 4 سے غالباً تو آلموسٹ 1.67 انکریز ہوا ہے اس کے اندر. ڈبل کہہ سکتے ہیں آپ اراؤنڈ فگر میں اگر کریں تو ڈبل اس کے اندر انکریز آیا ہے. آج اس کا KSE 100 انڈیکس جو ہے اس کا جو ہے وہ یہ ٹاپ 10 تھے جو DCL اس میں 10ویں نمبر پہ تھا. اب جو 100 انڈیکس ہے KSE کا اس کا جو ہائی لگا ہے آج وہ 52,088.70 اس کا ہائی لگا ہے. اس کے اندر 605.78 پوائنٹس کا اضافہ ہوا تھا اور کلوزنگ اس کی آئی ہے 51,920 جو کہ 52,000 کی ایک نفسیاتیات کو تھوڑا سا اس نے ڈرل کیا ہے اور کلوزنگ اس نے نیچے دی ہے 51,920.27 پوائنٹس پہ 100 انڈیکس کی کلوزنگ آئی ہے اور 437.35 پوائنٹ اضافے کے ساتھ جو کہ شام کے ٹائم ہوئی اور صبح کے ٹائم اس نے جو لو لگایا تھا 100 انڈیکس نے وہ 51,508.57 پوائنٹ تک نیچے گری تھی مارکیٹ اور 25.65 پوائنٹ اس میں ڈکلائن آیا تھا جو کہ سیلنگ کہہ رہے ہیں اس کا ٹرینڈ تھا. جب سیلنگ آئی پریشر آیا اس کے بعد پھر دوبارہ والیوم آیا اور والیوم آ کے کلوزنگ اس کے آئی ہے 51,920.27. تو اگر آپ نے ٹریڈنگ کرنی ہے تو آپ نے اس کو سٹاپ لاس کو ذہن میں رکھتے ہوئے جو کہ آپ کو investing.com یا مختلف اپنے جو بروکرز ہاؤسز ہیں جن کے ساتھ وابستہ ہیں وہ بھی آپ کو گائیڈ کریں گے. اگر میں آپ کو سامنے رکھوں تو جو ایک میجر سٹاپ لاس ہے وہ آپ کا 51,000 کا ہوگا اور نیچے جتنا بھی اس سے اوپر اگر 500 600 200 300 پوائنٹس اگر مارکیٹ گرے بھی تو وہ ایک بائنگ اپرچونٹی کے طور پر ڈپ جو ہے وہ آپ بائنگ اپرچونٹی سمجھیں گے اور اس میں اپنے مرضی کے سٹاک کے اندر انویسٹ کر سکتے ہیں. تو یہ تو آج کی مارکیٹ کی تھی پوزیشن جو کہ ایک نسبتاً کافی حوصلہ افزا ہے. ہر گزرتے دن کے ساتھ اس میں ایک بہتری آ رہی ہے اسٹاک ایکسچینج کے اندر اور اعتماد سرمایہ کاروں کا بحال ہو رہا ہے جس سے یہ امید کی جا سکتی ہے کہ انشاءاللہ آنے والے دنوں میں بہت اچھی نیوز آئیں گی. آج ایسے ایک پیٹرول کی سننے میں آ رہا ہے کہ رات 12 بجے کے بعد کچھ پیٹرول کی پرائس بھی مزید ریڈیوس ہو رہی ہیں تو یہ چیزیں بڑی خوش آئین ہیں. اور اگر اسی طرح یہ اسی سمت میں گاڑی چلتی ہے ہماری تو یہ کارواں یقیناً جو ہے وہ ڈی ٹریک جو ہوا تھا پچھلے 2-3 سال سے ہماری اکانومی بڑی سفر کر رہی تھی. امید ہم کرتے ہیں کہ یہ چیز بڑی تیزی کے ساتھ ریکوری کی طرف جائے گی اور معاشی حالات ہمارے کافی بہتر ہوں گے. تو میں اس امید کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ اس کو بہتر کرے اور جلد از جلد بہتر کرے تاکہ جو عام عوام ہے ان کے معاشی مسائل میں جس قدر وہ پھنسے ہوئے ہیں اس سے وہ نکل سکیں اور اپنی روزمرہ کے معاملات کو بہتر احسن طریقے کے ساتھ خوشحال طریقے سے اس کو انجوائے کریں خوشحالی کو. تو اس کے ساتھ ساتھ جو اسرائیل اور فلسطین کا کانفلکٹ ہے اس کے اوپر میں نے 2000 میں ایک نظم لکھی تھی عید کے دن اور ساتھ ایک غزل بھی ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا اور ساتھ میں اس پہ بات کرتے ہیں کہ اسرائیل اور فلسطین کا جو کانفلکٹ ہے اس میں ہم کس طریقے سے اپنا ایمان کے جو ایک معیار ہے اس کو مضبوط کر سکتے ہیں اور جو ہمارا جو ایک دینی فریضہ ہے اس میں ہم کس طریقے سے اس چیز کو دیکھ سکتے ہیں اور آیا کنڈیم اگر ہم نے کرنا ہے اسرائیل کو تو کس طریقے سے کر سکتے ہیں کیونکہ معاشی لحاظ سے جس طریقے سے ہمارے مسائل ہیں آپ کے سامنے. آج پھر میں نے ایک چیز آبزرو کی کہ لاسٹ ٹائم بھی میں نے اپنی ایک ویڈیو میں لاسٹ میں شیئر کی تھی کہ جب ہم اپنے پروڈکٹس کے حساب سے جب ہم مارکیٹ میں جاتے ہیں تو ہمیں
کوالٹی کی کوئی چیز لوکل ہمارا مینوفیکچرر ہم اس پہ اعتماد کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، تو اسی یہودی کی بنائی ہوئی چیزوں کو پروڈکٹس کو ہم بائی کرتے ہیں بڑے اعتماد کے ساتھ، کیونکہ وہ خالص ہوتی ہیں، کوالٹی وائز اچھی ہوتی ہیں۔ فیول ڈلوانے جائیں گے تو فیول ہم شیل کا ملے گا، شیل کا ابھی دیکھ لیں کہ شیلز کی کمپنی یہاں سے بائی بیک اپنے شیئر کر لیا، اور وہ بھی بائی آلموسٹ اپنا سارا سیٹ اپ لے کے جا رہی ہے، تو ڈی لسٹ ہو جائے گی 100 انڈیکس سے بھی، وہ سننے میں آ رہی ہے چیزیں غالباً کافی حد تک۔ تو اسی طرح سے پاک سوزوکی ہے، وہ بھی ڈی لسٹ ہونے کے چانسز ہیں اس کے، کہ اس کا شیئر جو بائی بیک کی جیسے خبر آئی ہے تو وہ پرائس 197-91 پہ چل رہا تھا تو کچھ عرصہ پہلے، اور میں نے آج اس کو غالباً 300 کو کراس کر چکا ہے، 300 کے آلموسٹ قریب ہے۔ تو یہ بڑی بڑی جو کمپنیز ہیں جن کا ہم کہتے ہیں کہ یہودیوں کی یا فارنس جو امریکہ کی ہم کہتے ہیں کہ پھر ہم ان کو کیوں فنڈنگ کریں، ہم ان کی چیزیں کیوں پروڈکٹ کریں، تو ہمارا المیہ دیکھ لیں کہ المیہ یہ ہے کہ ہمارے لوکل جو ہم لوگ جو ہمارے مینوفیکچرر ہیں، جو ہماری لوکل پروڈکٹس ہیں، ان پہ ہم اعتماد کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہیں۔ چیز خریدیں گے تو یہودی کی خریدیں گے، اس کے اوپر اندھا اعتماد کرتے ہیں، مگر جب ہم ایمان کی بات آتی ہے تو ہم ایسے عاشق رسول بھی ہیں کہ پھر ہم فوراً سے اس کو لعن طعن بھی کرتے ہیں۔ تو معاشی لحاظ سے جب ہم مضبوط ہوں گے، اخلاقی لحاظ سے ہماری جو گراوٹ ہے اس پستی سے نکل کے ہم اخلاقیات اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنتے ہیں ان پر عمل درآمد کریں گے، تو یقیناً پھر یہ سفر اور آسان ہو جائے گا، اور یہ جو گراوٹ اخلاقی لحاظ سے گراوٹ، معاشی لحاظ سے گراوٹ، جو قانونی پیچیدگیاں ہیں اس ملک میں، بڑے کے لیے الگ قانون، چھوٹے کے لیے الگ قانون، تو یہ چیزیں جب تک رہیں گے تب تک ہم اسلام کے جو سنہری اصول ہیں، جو ہمارے آباء و اجداد نے جن کے اوپر عمل کر کے پوری دنیا پہ اپنا نام کمایا، وہ اسی صورت میں ہو سکتے ہیں جب ہم ان اصولوں کو دوبارہ سے اپنائیں گے۔ تو یہ چیز میں نے ایک اپنی چھوٹی سی نظم تھی میری، عید کے دن میں نے لکھی تھی، تو اس میں نے ذکر کیا ہے، اس کا کرنے کی کوشش کی ہے۔ اگر آپ بھی ملاحظہ فرمائیں تو دیکھیں کہ کس طریقے سے میں نے یہ کم و بیش 2005 میں 3 نومبر 2005 کو میں نے یہ لکھی تھی، تو عید کے دن چھوٹی سی نظم ہے آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ ہولی او کرسمس یا کہ عید، ہولی او کرسمس یا کہ عید، پیار و محبت کی ہے نوید، توریت و زبور و انجیل میں ارشاد خداوندی، توریت و زبور و انجیل میں ارشاد خداوندی، بنی نو انسان شریعت محمدی پہ کرنی تقلید، شریعت محمدی پہ کرنی تقلید، بنی نو انسان شریعت محمدی پہ کرنی تقلید، نہ روڈ میپ کوئی تجویز و ترکیب، نہ روڈ میپ کوئی تجویز و ترکیب، امن و شانتی کا سر چشمہ قرآن مجید، امن و شانتی کا سر چشمہ قرآن مجید، خود بھی مجھے جینے دے ہے نوید، خود بھی مجھے جینے دے ہے نوید، سب کے ساتھ ایسی منا تو عید۔ تو یہ ایک چھوٹی سی نظم تھی، جب میں نے پی ٹی وی پہ اس زمانے میں پی ٹی وی کا چینل ہوتا تھا، جو بھی نیوز آتی تھی، اور ہمارا جو ایک ایموشنل ایک اٹیچمنٹ ہے فلسطین کے ساتھ، جب بھی اسرائیلی فوج کی طرف سے ظلم و بربریت کا مظاہرہ ہوتا تھا تو ایک ایمان جو ہے خود دل ہمارا روتا تھا، خون کے آنسو، اور ایمان جو ہے وہ ہمارا بڑا ہی اس کی کیفیت ایک جوشیلی ہو جاتی تھی کہ کاش ہم بھی ایسے اس فلسطین کے آگے کھڑے ہو سکیں۔ مگر یہ ہے کہ اب اگر ہم دیکھیں تو اب جس ایج کے حصے میں ہم پہنچ چکے ہیں، میچورٹی آئی ہے، تو یہی ہے کہ یہ ایک چیز ارباب اختیار اور ہماری جو اسٹیٹ کے پلرز ہیں وہ کس طریقے سے ان چیزوں کو دیکھتے ہیں، اور اگین اگر ہم عام پبلک کی بات کریں تو جب تک ہم معاشی لحاظ سے، اخلاقی لحاظ سے مضبوط نہیں ہوں گے تو تب تک ہم اپنے برادر اسلامی ممالک کے لیے کچھ نہیں کر سکتے۔ تو معاشی لحاظ سے مضبوط ہوں، اخلاقی لحاظ سے مضبوط ہوں، جو اخلاقی لحاظ سے جس گراوٹ اور پستی کا شکار ہیں اس سے نکل کے اگر ہم تہیہ کر لیں کہ ہم نے قرآن و سنت کو سامنے رکھنا ہے، تو یقیناً پھر اسی صورت میں ہم کامیابی کی طرف اپنے سفر کو کنٹینیو کر سکتے ہیں۔ کیونکہ بات وہی آتی ہے کہ اگر امن شانتی کا سر چشمہ ہے تو وہ قرآن مجید ہی ہے، قرآن مجید سے روشنی لیں گے تو اپنے ذاتی مفادات کو بالائے طاق رکھ کے اپنے جو ملت کے مسائل ہیں ان کے حل کی طرف کوئی قدم اٹھا سکیں گے۔
اپنے ذاتی مفادات کو بالائے طاق رکھ کے اگر ہم ہر گروہ ہر جتھا اب ایک قدم آگے آئے اور ملت کے مسائل کو ایڈریس کرے تو یہ دنوں کی نہیں، مہینوں ہفتوں کی بات نہیں ہے، یہ لمحوں کی بات ہے کہ جب ہم نے ڈکلیئر کر دیا کہ اب ہم یہ اپنے نیشنل ایشوز کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں کریں گے تو یقیناً جو ہے نا پھر وہ ہمارے سارے مسائل حل ہو جائیں گے، اور دشمن دیکھ کے وہ یقیناً اس کو وہ جو ظلم و زیادتی، کیونکہ پوری امت مسلمہ میں کوئی ایسا دلیر، کوئی ایسا معاشی لحاظ سے سارے اپنے اپنے مسائل میں جھگڑے ہوئے ہیں اور اپنے اپنے معاملات کو اپنے اپنے گھر کو دیکھ رہے ہیں، تو ہمارے ممالک جو ارباب اختیار ہیں یقیناً وہ بھی ان چیزوں سب چیزوں کو دیکھ کے ایک سمت میں چل رہے ہیں، تو یقیناً میں بھی امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ ان کا کچھ بہتر حل نکلے گا۔ تو وہ اسی صورت میں ہو سکتا ہے جب ایز اے نیشن اپنے اپنے اداروں کے ساتھ، اور خصوصاً فوج ہے، عدلیہ ہے، لیکن بڑی ایک میچورٹی کے ساتھ یہ چیزوں کو لے کے آگے چل رہے ہیں، تو امید تو ہم یہی کرتے ہیں کہ انشاءاللہ یہ ہمارے جو معاشی مسائل ہیں ان سے ہم نکلیں گے اور قوم کو متحد کریں گے، تو یہ ہمارے ارباب اختیار تو ہم انشاءاللہ پھر اپنے اسلامی ممالک میں، اور خاص کر کشمیر، فلسطین اور یہ جو پسماندہ ممالک ہیں جو ظلم جو جابر ظالم کفر اور باطل طاقتوں کے شکنجے میں ان سے ہم ان کو نکال سکیں گے۔ تو اس کے ساتھ ایک غزل بھی تھی، وہ بھی میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ عمل بن عالم کیا قلم بن لکھاری کیا، عمل بن عالم کیا قلم بن لکھاری کیا، گلے میں صلیب بن عیسیٰ حواری کیا، گلے میں صلیب بن عیسیٰ حواری کیا، زمین و آسمان کے راز فشاں کس پہ ہوئے، زمین و آسمان کے راز فشاں کس پہ ہوئے، یا خدایا راز قدرت میں تدبیر ہماری کیا، یا خدایا راز قدرت میں تدبیر ہماری کیا، نکال باہر کیا حضرت آدم کو بہشت سے، تھی اس میں امائے باری کیا، تھی اس میں امائے باری کیا، نکال باہر کیا حضرت آدم کو بہشت سے، تھی اس میں امائے باری کیا، حضرت آدم کو سجدے سے انکاری ہوا، حضرت آدم کو سجدے سے انکاری ہوا، ہے تخلیق تمہاری خطا ہماری کیا، ہے تخلیق تمہاری خطا ہماری کیا، نوچ کے کھا رہے ہیں جہاں میں، نوچ کے کھا رہے ہیں جہاں میں صیاد و شکاری، نوچ کے کھا رہے ہیں جہاں میں صیاد و شکاری، تیرے جہاں میں ہواری و کاری کیا۔ تو یہ چیز تھی جو وہ 15 سے 20 سال کے کم و بیش کا پیریڈ ہوگا جو میں نے لکھی تھی، جیسے ٹوٹی پھوٹی چیزیں اس اسکول اور کالج لائف میں جو ایک ذہن کے اندر جو شیلا ایک جوش تھا وہ جو آتی تھی وہ پیج کی زینت بنتی رہی ہیں، تو گائے بگائے میں نے ان کو اپنے پیج کے اوپر چڑھاتا رہا، مختلف چیزوں کو میں نے رکھا سامنے، تو انشاءاللہ امید کرتا ہوں کہ یہ چیزیں آہستہ آہستہ میں گریجولی آپ کے سامنے پیش کرتا رہوں گا، اور آپ میری حوصلہ افزائی کرتے رہیں گے اور میری رہنمائی کرتے رہیں گے تاکہ میں مزید اس پہ کام کر سکوں، اور آج 15-20 سال بعد اگر میں دوبارہ قلم اٹھاتا ہوں تو میں کوشش کروں گا کوئی ایسی چیز کنسٹرکٹیو ہے جو معاشرے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں خیر و برکت کا باعث بنے، جو اتحاد و یگانیت کا باعث بنے، جو کہ مذہبی ہم آہنگی کا باعث بنے، جو آپس میں ملت میں ایک دوسرے کے ساتھ جوڑنے کا باعث بنے۔ یہ میرا ایک پورا اس چینل کا ایک کیا کہنا چاہیے آبجیکٹیو ہوگا مین، کہ کنسٹرکٹیو کام کے ذریعے کرنا ہے تاکہ ملت آپس میں یکجا ہو، جو شیرازہ بکھرا ہوا ہے جو ہم نے مختلف جگہوں پہ منتشر ہیں وہ اکٹھے ہو کے پوری ملت بن سکیں، تاکہ پھر ہم اس جو ایک کامیابی اور کامرانی کا سفر ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت، جو شریعت محمدی ہے اس کو دنیا میں پھیلانے کا کام ہے، وہ تبھی ہو سکے گا جب ہم پورے من اس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو اپنائیں گے۔ جب تک ہم خود نہیں اپنائیں گے تب تک ہم دوسرے کو رول ماڈل کے طور پر کبھی بھی نہیں کر سکتے، کیونکہ وہ میں چیز شیئر کرتا ہوں کہ ہم لوگ وہ بار بار مصرع یہ یاد آتا ہے علامہ اقبال کا شکوہ، جواب شکوہ میں جو انہوں نے لکھا ہے، بڑا ہی تلخ حقیقت ہے، اس میں وہ کہتے ہیں کہ یہ مسلمان جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود۔ تو آج کل ہم اپنے اعمال میں اس سٹیج پہ پہنچ چکے ہیں کہ ہم یقیناً اس میں کوئی درائی نہیں ہے، کوئی اس سے انکاری نہیں ہو سکتا کہ یہودی بھی ان کے کوئی قاعدے قوانین کے تحت انہوں نے اپنے ملک میں چھوٹی سے خطہ قبضہ کیا، اور اس کو پھیلتے پھیلتے معاشی لحاظ سے اس قدر مضبوط ہو گئے کہ پوری دنیا کو انہوں نے
اپنے شکنجے میں جکڑا ہوا ہے، تو قاعدے قانون کے مطابق انہوں نے چیزوں کو لے کے چل رہے ہیں۔ آج ہم یوٹیوب، آج ہم موبائلز، آج ہم اگر فیول ڈلوانے جاتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ جی ہمیں اعتماد نہیں ہے اپنے لوکل کسی پمپ کے اوپر، ہم اسی شیل کے اوپر کہتے ہیں کہ جی اسی کے جیب میں پیسہ جا رہا ہے، مگر ہم فیول ڈلوائیں گے تو اسی شیل کا ڈلوائیں گے۔ تو یہ چیزیں، یہ تضاد نہیں چل سکتا جب تک ہم اپنے معاملات کو سیدھا نہیں کریں گے، اور سیدھا کرنے کا ایک ہی پیمانہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت، ایک ہی پیمانہ ہے قرآن مجید، اس سے رہنمائی لیں گے، اپنے مفادات کو سائڈ پہ کر کے ملت کے لیے کچھ نکالنے کی کوشش کریں گے سلوشن مسائل کا، تو یقیناً مسائل نکلے گا۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ آپ کو صحت کے تندرستی کے ساتھ اپنے اپنے معاملات میں اپنے اپنے فرائض خوش سلوکی کے ساتھ سر انجام دے سکیں، اور اللہ تعالیٰ اس ملک کو قائم و دائم رکھے، اور ہمیں آپس میں اتحاد و یگانیت کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ کے ساتھ ملاقات کروں گا، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔